मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन झुक के खड़े थे झुकाए गर्दन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। अनवार करबला से मुनव्वर होने और अस्कार करबला से मार्फत और फैज़ हासिल करने के लिए हम आपके पास एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े मज़लूम का नाम है हुसैन इब्न अली। जिगर गोशा बतूल है, नवासा रसूल है, फ़र्जंद रसूल है, सवार दोश रसूल है, शाफ़िया उम्मती कहकर जिसे सरकार अंबिया ने हदीस किस्सा में मुखातिब किया, यानी मेरी उम्मत का शाफ़े, मेरी उम्मत का शिफात करने वाला, लेकिन कायनात का सबसे बड़ा मज़लूम। और कायनात के उस सबसे बड़े मज़लूम के साथ जो इस मज़लूमियत में और इस मिशन में शरीक है, वो शरीकतुल हुसैन इमाम हुसैन की बहन शहज़ादी ज़ैनब आलिया हैं। बेशक ख़ानदान अहले बैत की तमाम ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने बेतहाशा मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं, जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त किए हैं, लेकिन उन मसाइब बर्दाश्त करने वाली ख़वातीन में भी शहज़ादी ज़ैनब वो वाहिद बीबी हैं जिनका लक़ब है उम्मुल मसाइब। उम्मुल मसाइब शहज़ादी ज़ैनब के ज़िक्र के लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। सबसे पहले आपकी आमदों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, आलमी शोहरत याफ्ता मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। सब जानते होंगे कोई ख़ास व आम ऐसा नहीं है जो इनकी इल्मी और दीनी खिदमात का मोतरफ़ ना हो। उसके साथ हमारे प्रोग्राम में मज़ीद मौजूद हैं मोहतरमा राना साहिबा। तीसरी मेरी मेहमान है ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा रिफ़त फ़ातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि हम आज एक ऐसा प्रोग्राम पेश करेंगे जो इल्म की तशनगी को दूर करने का बाइस बनेगा और वाक़यात करबला पर बेहतरीन अंदाज से रोशनी डालने का बाइस बनेगा। कितने बड़े बड़े माशाल्लाह स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो बेशक हम तिफ़्ल मकतब होते हुए आपके इल्म के नूर से अपनी अपनी शमों को रोशन करेंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और पहला सवाल मैं मोहतरमा राना साहिबा से। करबला का वाक़या यूँ तो ज़ाहिर है हम कितना ज़िक्र कर लें लेकिन उसका हक़ अदा नहीं कर सकते, उसको बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है जो उन्वान है करबला की ख़वातीन के हवाले से, उनके ईसार और उनके जज्बे और क़ुरबानी के हवाले से, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगी, क्या रोशनी डालेंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये सब तो आपको मालूम है कि ये वाक़या करबला सन 61 हिजरी में पेश आया, और इस दौर इसमें जो है जनाब इमाम आली मुक़ाम 28 रजब को अपना एक काफ़िला लेकर निकले हैं, जिसमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे और जवान भी थे और बूढ़े भी थे। जब आपने ये कहा कि मैं लेकर जा रहा हूँ काफ़िला, तो बहुत से लोगों ने आपसे सवाल किया कि मौला औरतों और बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं, इस कदर गर्मी का ज़माना है तो इनको ना लेके जाएं। लेकिन आप मशीयत इज़्ज़ती जानते थे और जानते थे कि ये सब कुछ ठीक है बेशक कि हम, लेकिन उनको पता था कि हम मर्द जो हैं वो तो मैदान करबला में शहीद हो हाय जाएंगे, लेकिन असल मसला जो है कि ये जो तबलीग है ये कौन करेगा, ये औरतें ही करेंगी। बेशक बेशक तो इसलिए उनको लेकर गए। उस ज़माने में वो ज़राए नहीं थे, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अभी किसी ने तकरीर की, माशाल्लाह से सरवत अस्करी बैठी हैं, अगर अभी तकरीर करती हैं तो 2 मिनट में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन उस वक्त ये ज़राए नहीं थे। क्या थे कि लोग मैसेंजर्स भेजते थे, तो या तो वो घोड़ों पे जाते थे या पैदल जाते थे और पैगाम पहुंचाते थे। बाज़ औक़ात ये पहुंचता था मैसेज और कभी नहीं पहुंचता था। बिल्कुल तो इतनी सब कुछ उनके नज़र में तमाम बातें थीं, इसीलिए वो औरतों और बच्चों को अपने साथ लेके गए। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो उसमें बहुत सारी बीबियाँ ऐसी थीं जिसमें से सब ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ पेश की। जब मौला हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी है, तमाम बीबियाँ अपने अपने बच्चों को लेके ख़ैमे में बैठी हुई थीं और ये सबको ये तलक़ीन कर रही कि देखो तुम सबसे पहले शहादत के लिए जाना। और इस तरह उन हर एक ने अपने बच्चे को इसलिए तैयार किया
کہ تمہیں شہادت میں اب ولیت لینا ہے، کسی سے پیچھے نہ رہ جانا۔ جناب ام فروہ جو امام حسن کی بیوہ تھیں، جن کا بیٹے جناب قاسم تھے، 13-14 سال کی عمر تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا اپنے چچا پر سے قربان ہو جانا، اس پہ پیچھے نہ ہٹنا۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے اکلوتی اولاد ہیں، اگر وہ ختم ہو گئے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن انہیں اس سے دریغ نہیں کیا، کیونکہ وہ امام کی منزلت کو جانتی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک اس کے بے علاوہ شک۔ ام لیلہ جن کا 18 سال کا بیٹا تھا جناب علی اکبر، جو ہم شبیہ پیغمبر تھے، گفتار و رفتار میں مثل کیا کہنے، پیغمبر، بے شک۔ اور جبکہ اس کو اس قدر خوبصورت تھے کہ جب باہر نکلتے تھے جناب زینب ان کو نقاب پہنا دیتی تھیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، سبحان اللہ، لیکن سبحان اس کو بھی ان کی ماں نے برچھی لگا ہوا دیکھا، قربان کر دیا اپنے شوہر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد امامت جانتی تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اولاد ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی طرح خود جناب زینب، ان کے 2 بیٹے اون و محمد وہاں قربان ہو گئے، لیکن بی بی نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا اپنے بچوں کو، کہ کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی بچ جائے، میں اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دوں گی، اور اس وقت تک ان پر نہ روئیں جب تک کہ واپس مدینہ نہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ان پہ صدقہ کر دیا۔ اسی طرح ان کے علاوہ جو ہیں جناب ام رباب زوجہ امام حسین، 6 ماہ۔ ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب سکینہ۔ جناب سکینہ 3 سال کی عمر کی ہیں اور جناب علی اصغر 6 مہینے کے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 6 مہینے کے تھے، نہیں ہوئے تھے، اس لیے مولا نے 1 دن کی مہلت مانگی کہ 6 مہینے سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن امام وہ جناب رباب فکر مند یہ رہتی تھیں کہ میرا بچہ تو 6 مہینے کا ہے، کیسے میں قربانی پیش کروں گی، میرا کوئی جوان نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا درس تھا کہ جب انہوں نے ان کو جب وہ مولا آئے ہیں اور امام علی اصغر کو لے کر وہ میدان کی طرف جانے لگے ہیں، تو یقیناً انہوں نے ان کے کان میں کہا ہوگا کہ علی اصغر تو اپنے باپ پہ قربان ہو جانا اور وہ مثال قائم کرنا کہ جو کسی نے نہ کی ہو۔ اور یہی ہوا کہ جب آپ میدان میں گئے ہیں تو آپ نے اپنی سوکھی ہوئی زبان باہر نکال کر دشمن کے لشکروں کو تہہ تیغ کر دیا، وہ کام کیا جو بڑے بڑے جو ہے پہلوانوں نے نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ میں اور بھی ذکر کروں گی جناب وہب قلبی کا، جن کی زوجہ اور وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے ہیں تو مولا پہ قربان ہونے کے لیے بے میدان شک میں بے آئے۔ شک، بالکل۔ اور اصحاب حسین کا جو اصحاب درجہ ہے، بے حسین شک میں ان اور کے گھر، کچھ ان کی دن ہوئے تھے ان کی خواتین کا، شادی بے کو، شک بے شک، وہ بالکل۔ وہاں آئے اور 17 کہا، دن کی شادی ان کی جو تواریخ میں ملتا ہے۔ تواریخ میں تو ملتا یہیں ہے۔ سے آگے سلسلہ ثروت آپا، آپ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، پروردگار آپ کو طویل حیات عمر نو عطا فرمائے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کربلا جنگ چند ساعتوں کی تھی مگر وہ ظلم بہت بڑا تھا۔ جنگ تو اگر مختصراً کہا جائے تو اذان علی اکبر سے شروع ہوئی اور امام حسین کے سجدے پہ تمام ہو گئی۔ ابتدا اذان، اختتام سجدہ، اختتام نماز۔ لیکن جو ظلم تھا، جو ظلم چلا ہے، اس کے بعد آگے بیویاں جس ظلم کو دیکھتی رہیں، جس ظلم کے ساتھ چلتی رہیں، کیونکہ شہزادی زینب کے آگے اس وقت میدان کربلا میں ظاہر ہے ایک اجڑا ہوا سما تھا، بکھری ہوئی لاشیں تھیں، اور اس کے ساتھ آگے ایک طویل سفر ہے، بازاروں کی منزلیں ہیں، درباروں کی پیشیاں ہیں، لیکن شہزادی زینب کے لب پر صد شکر کی صدائیں ہیں، اور ظلم ہارتا نظر آتا ہے شہزادی زینب کے صبر کے آگے۔ ظلم مغلوب ہو گیا، شہزادی زینب کا صبر غالب آ گیا۔ آپ کیا روشنی ڈالیں گی؟ میں آپ کو کسی سوال کی قید میں مقید نہیں کروں گی، بس ایک عنوان ہے شہزادی زینب، کیا بیان کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اذان اور نماز کا جو تذکرہ کیا، اس آخری سجدے کا ذکر کیا جو کہ سجدہ ہے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تو یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، دیکھیں صرف ایک دوپہر کی بات کر کے ہم کربلا کی جنگ کو محدود نہیں کر سکتے، بلکہ اہل کوفہ نے جو 12,000 خطوط لکھے وہ بھی اس میں شمار ہوں گے۔ اس کے بعد 28 رجب کو جو مدینے سے رخت سفر اختیار کیا ہے وہ بھی ان مصائب میں شمار ہوگا۔
8 ذیلحج کو مکے کو خیرباد کیا، وہ بھی شمار ہوگا ظلم میں۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 4 محرم سے شمر کا لشکر آیا، 7ویں محرم سے بندش آب ہوئی، 9 محرم شب عاشور ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، 10 محرم کو میدان کارزار سج گیا، اس کے بعد شام غریبہ، اور اس کے بعد بعد کربلا کے جو عظیم مصائب ہیں، ان تمام عظیم مصائب کو کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ جو 1400 برس سے یہ مصائب بھی موجود ہیں، یہ ذکر بھی موجود ہے۔ خدا نے اس ذکر کو جاویدانی، تابندگی، پائندگی کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ رب کا یہ وعدہ ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین نے پروردگار کے دین کو بچایا، بس رب العالمین نے امام علی مقام کے نام کو قائم و دائم فرما لیا۔ جناب زینب کبریٰ کا ایک عظیم کردار ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کربلا میں، اس لیے کہ امام علی مقام کے ہر کام میں شریک۔ دیکھیں شریکت الحسین کا لقب اور خطاب، ٹائٹل اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جو کہ ہمیشہ امام علی مقام کے ساتھ ساتھ نظر آئی، یہاں تک کہ ابھی واقع کربلا بہت دور ہے، ابھی تو جناب زینب کبریٰ کا عقد ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے، لیکن یہ وہ بچے تھے جنہوں نے عالم کمسنی میں اپنی والدہ سے واقعات کرب و بلا سنے تھے، ان کے ذہن بھی تیار تھے، ان کی پوری آمادگی تھی واقعات کرب و بلا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح نامے کی شرائط میں یہ ایک شرط رکھی گئی کہ جب میرا بھائی کربلا کی جانب روانہ ہو تو مجھے جانے کی اجازت دی جائے، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی بڑی عظیم شخصیت ہے، اس لیے کہ خاندان رسالت کی کہ ایک عظیم فرد ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کربلا جاتے ہوئے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اجازت دی، بلکہ ساتھ میں اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو بھی روانہ کیا۔ اس کے بعد جناب زینب کبریٰ ہر مقام پر ہمیں امام علی مقام کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ کوئی اگر بات کہلانی ہو خیمے میں تو حضرت عباس علمدار کے ذریعے جناب زینب کبریٰ کو، اور جناب زینب کبریٰ اس کا جواب حضرت عباس سے مولا امام حسین علیہ السلام تک بھجوا رہی ہیں۔ شریکت الحسین کا جو ہمیں لقب اور خطاب ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے، اور جناب زینب کبریٰ کی جو ہمیں عظیم شخصیت تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے، آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئی، کیا بیاں ہو زینب کبریٰ فضائل آپ کے، منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئی۔ میں آپ کے ہی جملے کو مستعار لیتی ہوں کہ ثانیہ زہرا تو پروردگار عالم نے دنیا کو دکھا دیا، لیکن ثانیہ زینب ملنا ناممکن ہے۔ تو یہ جناب زینب کبریٰ کا وہ عظیم کردار تھا کہ جس عظیم کردار کی عظیم تجلیاں ہمیں میدان کرب و بلا میں نظر آئیں، یعنی قبل از کربلا بھی نظر آئیں، بعد از کربلا بھی نظر آئیں، اور جب ہم بعد از کربلا دیکھتے ہیں تو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام، اس کے بعد بازار شام، دربار شام، زندان شام، قید سے رہائی، واپسی، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد جو مدینے میں ہمیں ایک عظیم تاریخی کردار جناب زینب کبریٰ کا ملتا ہے، اس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہر کلام یہ پورا واقعہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ محترمہ رفت صاحبہ کے پاس جائیں گے۔ رفت فاطمہ صاحبہ، واقعات کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ بے شک واقعہ کربلا اس کائنات کا اور اب تک کا اور یقیناً ابد تک کا سب سے عظیم سانحہ ہے، جس کی کوئی نظیر نہ پہلے کبھی ملی ہے اور نہ ہی آئندہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن واقعہ کربلا جیسا کہ ثروت آپا نے کہا کہ مختلف تواریخ میں برپا ہوا، یہ صرف ایک 3 پہر کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک 3 پہر کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں جناب سید الشہداء آغوش رسالت میں تشریف لائے ہیں، اور آغوش سیدہ سے جناب رسالت مآب جب سید الشہداء کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سیدہ تمہارا یہ فرزند 3 شب و روز کا پیاسا بیابان میں شہید کیا جائے گا، تو دراصل کربلا کی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے، اور کربلا کی خواتین کا جب تذکرہ کیا جائے یا جب ان کو گنا جائے تو ابتدا شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین سے ہی ہو جاتی ہے، کہ جہاں سے کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہم 1-2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کب سے تیاری شروع کرتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے کہ دماغ میں ایک نیت ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے لباس کو دیکھنا ہے، اپنا وضو دیکھنا ہے، مصلی بچھانا ہے، سجدہ کرنا ہے،
اور نماز کو تکمیل تک پہنچانا ہے، تو وہ عظیم واقعہ کہ جس کا روز الست وعدہ لیا گیا، اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس واقعے کا وعدہ کر سکے پروردگار عالم سے کہ میں اپنی اولاد کو اس قربانی کے لیے تیار کروں گی، تو یقیناً یہ عظیم قربانی اس حورہ انسیہ سیدۃ النساء العالمین خیر النساء کل مسلمین و مسلمات کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ پردے میں خفی ذات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، دربان سے راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسین کو توحید کا عکاس بنا دے، وہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ تو ذرا سوچئے کہ کربلا تو جب سے برپا ہو گئی تھی جب شہزادی کونین کی آغوش میں سید الشہداء آئے، اور یقیناً یہ سیدۃ النساء العالمین کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کربلا کے تمام کرداروں کو اس طرح سے تربیت دی کہ وہ اس کربلا کے میدان تک پہنچے، بلکہ وہ کربلا آج تک برپا ہے، اس کا اثر آج تک برقرار ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں جنہیں ہم شریکت الحسین بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت شہزادی کونین نے کس طرح کی ہے کہ جب وہ کوفے میں داخل ہوتی ہیں تو وہیں کی خواتین کو وہ درس دیتی ہیں، اور مولا کائنات کا ایک جملہ کانوں میں گونجتا رہتا ہے کہ میری زینب کو ہجوم پسند نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ پھر اسی ہجوم سے بی بی کو گزرنا ہے بے مقنع و چادر، اسی ہجوم میں جہاں ایک عورت کی نفسیات ہے کہ جہاں وہ بہت عزت و احترام کے ساتھ رہی ہو، وہاں پہ سے اس طرح سے گزرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بی بی کا ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم، جب ہم عقیلہ کی ترجمہ دیکھتے ہیں تو عقیلہ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی کیفیت میں اس کی عقل زائل نہ ہو۔ تو شریکت الحسین یقیناً اس مقام پر پوری اترتی ہیں کہ آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ جب آپ تمام گھر کے مردوں کے درمیان ہو تو آپ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر لیں، لیکن 70 قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے دیکھنے کے بعد اس کے بچوں کی پہرے داری کرنا، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا، 3 دن کی بھوک و پیاس جو صرف بچوں کی نظر آتی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ شہزادی زینب کب سے پیاسی تھی۔ آگے بڑھاؤں گی، اور جو آپ نے پوائنٹ دیا تھا کہ ثروت آپا کے پاس میں اسی پوائنٹ کے ساتھ آتی ہوں کہ کوفے میں شہزادیاں بن کے 4 سال رہی ہیں مولا کائنات کے دور میں، اور پھر وہی کوفہ تھا کہ جب شہزادیاں آئی ہیں اور جب کوفے والے جو تماشا دیکھنے کی نیت سے جمع ہوئے تھے، لیکن شہزادی کے جب خطبے شروع ہوئے ہیں تو وہی تماشا دیکھتی نگاہیں تھیں جن میں آنسو بھر گئے تھے، اشکبار نگاہیں جھک گئی تھیں، کیونکہ کوفے کی فضائیں ایسا لگتا ہے کہہ رہی تھی چادر تطہیر کی وارثان ہیں۔ بے شک۔ میں آپ کی بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی، اس لیے کہ آپ نے اس 4 برس کا ذکر کیا کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفے میں، کیونکہ کوفہ مولا کائنات کا دارالسلطنت تھا۔ اچھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوفہ ایک چھاؤنی تھی، وہاں پہ دیگر اطراف کے آنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کوفے سے ایک عظیم تاریخ شیعت کا آغاز بھی ہوا ہے، وہ ہمیں اسی کوفے کی تاریخ نظر آ رہی ہے۔ اس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوفے کے بازار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ داخل ہوئی تو بڑا شور تھا، اتنا رش تھا کہ کہیں پہ خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، کہیں پہ فتح کے طبل بجائے جا رہے تھے، کہیں پر صدقے کر کے خرمے پھینکے جا رہے تھے، لیکن جس وقت جناب زینب کبریٰ نے علی کی بیٹی نے اپنی زبان کو کھولا ہے تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ اونٹ کے گلے میں بجنے والی گھنٹی بھی خاموش ہو گئی تھی، اور جناب زینب، اور کیوں نہ ہوتا کہ مولائے کائنات کی بیٹی ہیں، فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب کبریٰ، شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب کبریٰ، ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی جناب زینب کبریٰ، اسی لیے شاعر نے کہا کہ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضائے صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے پھول ہے۔ جتنی مجالس ہیں، جو ذکر ہیں، جتنے اذکار ہیں، یہ شہزادی زینب کی بلند کی ہوئی صدائیں ہیں۔ سر بھائی کا نوک نیزہ پر بلند تھا اور بہن ساتھ ساتھ تھی۔ آپ اگر ہم دیکھتے ہیں کوفے کی یہ مراحل، کوفے والے پھر آشنا تھے، جانتے تھے۔ شام میں تو ماحول ہی الگ تھا، شام میں تو تعلیمات ہی الگ تھیں۔ بی بی جب درباروں میں گئی ہیں شام کے، اور بے شک وہ وارث نہج البلاغہ ہیں، اور وہ درباروں کی دیواریں بول اٹھی تھی کہ وارث نہج البلاغہ ہے، لیکن وہاں پر جو ماحول تھا، ایک کٹہرا
रसन बस्ता बीबियां, तो क्या आप मवाजना करती हैं कूफे और शाम के इन दरबारों का? देखिए शहजादी ज़ैनब कैसी का? कूफे सिर्फ दरबार की बात नहीं करें, बल्कि आप बाजार की भी बात करें, बेशक, जिंदान की भी सख्त बात तरीन, करें, हर जनाब चीज़ सख्ती। देखिए कूफे का माहौल अलग था। अलग, और जब शाम में हम जाते हैं तो शाम का माहौल कुछ एक ऐसा था कि जनाबी इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि जब शाम के बाजार के हम इस सिरे से उस सिरे तक गए हाय, तो उम्मत ने कुर्बा का हक ऐसे अदा किया था कि ना मैं अपनी फूफी को पहचान सकता था, ना मेरी फूफी मुझे पहचान सकती थी। मुझे जनाब ज़ैनब कुबरा और सलामुल्लाह अलैहा की इस अजीम शख्सियत को समझने के लिए शाम को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सोचा करती थी कि तमाम रोज़े करबला में मौजूद हैं, इराक़ में मौजूद हैं, इमाम रज़ा खुरासान में मौजूद हैं, मगर क्या वजह है कि हमारी दो बीबियाँ, एक जनाब ज़ैनब कुबरा और एक बीबी सकीना जो है वो शाम में मौजूद हैं। तो मुझे हरगिज़ ये समझ नहीं आता, लेकिन जब मैंने खुद शाम की ज़ियारत की तब मुझे मालूम हुआ कि शाम का असल मंजर क्या है। इसलिए कि 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी जब शाम के रहने वालों के हम मनाजिर देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है। हमें उस वक्त समझ में आता है कि 1400 साल पहले इनकी दर हकीकत इनकी हयात क्या हो गई। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली मरतबा ज़ियारत के लिए गई तो जिस वक्त बाबू सआत पर आलिम दीन ने फरमाया कि ये वो बाबू सआत है कि जहाँ पर 17 अज़ानें जनाब ज़ैनब कुबरा ने सुनी। बस आलिम दीन का इतना कहना था, हम लोग वहीं ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने मसाइब पढ़ने शुरू किए। जिस वक्त हमने मसाइब सुनने शुरू किए तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब सर को झुकाकर ज़ारो क़तार गिरिया करने लगे। और जब मसाइब तमाम हुए और हमने सर को उठाया तो चारों जानिब लोगों का हुजूम था। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं जो फर्श ज़मीन पर बैठकर गिरिया कर रहे हैं। तो दर हकीकत जब आज 1400 साल के बाद हमारे साथ ये हुआ तो 1400 साल पहले आले रसूल के साथ क्या हुआ होगा। जनाब ज़ैनब कुबरा एक अजीम खानवादे की चश्मो चराग थी। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने शाम के बाज़ार में, शाम के दरबार में और शाम के ज़िंदान में ये बताया दर हकीकत कि मैं रसूल की नवासी हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा की गोद की पली हूँ। यही वजह है कि जब इमाम सैयद सज्जाद को रिहाई मिली तो आप एक इमाम वक्त के, मगर आपने पूछा कि आपने फरमाया कि मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूँ तो बताऊँ। और जनाब ज़ैनब ने शाम में एक मकान खाली हुआ, कातिल के घर में मकतूल का मातम हुआ, जनाब ज़ैनब कुबरा ने पुरसा लिया और उसके बाद के वो वाक़यात हैं कि जो जनाब ज़ैनब कुबरा रिहाई पाकर मदीने वापस आई। और आप ही की बात से मुझे हमारे आलिम दीन अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए अल्लामा साहब, वो कहा करते थे कि करबला का वाक़या ऐसा है कि आज भी जब ज़िक्र होता है तो उसमें इतनी ताज़गी है और इतनी वसअत है कि आज भी यजीदियत को वही कारी ज़र्ब लगती है जो उस वक्त इमाम हुसैन ने, इमाम मज़लूम ने करबला में लगाई थी। बैत का नाम जिसने लिया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। सुभान अल्लाह। अगर करबला के वाक़ये को ज़िंदा जावेद किया है तो वो जनाब ज़ैनब कुबरा शरीकतुल हुसैन ने। बेशक बेशक बेशक। कहा जाता है कि अंबिया कराम पे भी बड़े बड़े मसाइब पड़े लेकिन किसी का कभी जिक्र नहीं होता, मजलिस नहीं होती। तो एक आलिम दीन ने इसका जवाब ये दिया था क्योंकि किसी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी जो उस पर होने वाले जुल्म को आम कर सकती। बेशक। अब हमारे पास ज़ाहिर बहुत कम वक्त रह गया है और मैं प्रोग्राम को, ज़ाहिर ये ज़िक्र इतनी वसअत वाला ज़िक्र है, क़यामत तक इसमें से मुख्तलिफ अबवाब निकलते रहेंगे, उन अबवाब से शाखें निकलती रहेंगी, असबाक निकलते रहेंगे। क़यामत तक ये ज़िक्र कभी तमाम होने वाला ज़िक्र नहीं है। इसको एक कूज़े में बंद करना भी ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है, लेकिन वक्त की कमी के बायस बस अब आखिरी चंद लम्हात हैं प्रोग्राम के और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब करबला की ख़वातीन के बारे में और उनको देखते हुए आज की औरत का किरदार क्या होना चाहिए, शहजादी ज़ैनब हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं, जो उस वक्त करबला में ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन था और आज हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसके हवाले से चंद लम्हों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी। हमें अपने बच्चों में वो तरबियत देना चाहिए जो उस वक्त की ख़वातीन है। देखिए जनाब ज़ैनब का किरदार देखिए कि उन्होंने ये चीज़ वाज़े की कि ये हक़ व बातिल का बारका था, ये दो शहजादों की जंग नहीं थी। कौन देता ये मैसेज? अगर बीबी जो है ना आती वहाँ से करबला से लेके और मदीने तक और वो खुद बात ना देती तो ठीक है ना, मर्द तो सब मर गए थे। जना इमाम आली मुकाम अपने तमाम असहाब के साथ मर चुके थे, कौन ये पैगाम पहुँचाए? तो उन्होंने सही मानों में इमाम आली मुकाम का जो है रुतबा पहचानवाया पूरे, क्योंकि उस ज़माने में तो जो मौला अली के लिए लोगों को तसव्वुर ही नहीं था कि मुसलमान है, वो नमाज भी पढ़ते हैं।
تو لوگوں مولا کو یہ کائنات کی چیز بات پہ یاد ہے، مولا کائنات کے بالکل کوفے میں شادی ہوئی، شام والوں نے حیرت سے کہا علی مسجد میں نماز کیا پڑھتے رہتے ہیں. ہیں. تو یہ چیز انہوں نے واضح کی کہ نہیں، ہم اصل میں جو ہیں رسول کے جو شہزادی ہیں زینب کے صبر و استقلال کا نام ہے کربلا. بالکل. دیکھیں جب بھی ہم واقعی کربلا کے متعلق بات کرتے ہیں اور شریکت الحسین کے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات اطاعت رب العالمین. اگر حکم پروردگار کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا کی تمام تر مشکلات آسان ہو جائیں گی. جب دربار یزید میں کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو جناب زینب کبریٰ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن اور جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا. یعنی عباس کے بازو کٹ جانا، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا، قاسم کا لاشا پامال ہو جانا، حسین کے گردن پر شمر کا خنجر چلنا، یہ سب کا سب جمال الہی تھا. تو جب انسان تقرب الہی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اسے مشکل سے مشکل ترین چیز بھی حسن جمال الہی نظر آنے لگتی ہے. لہٰذا ہم کو آج کربلا کے واقعے سے اور جناب زینب کبریٰ کے عظیم کردار سے اطاعت رب العالمین سیکھنی ہے. بے شک. محترمہ رفعت فاطمہ صاحبہ. میں سروت آپا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ اطاعت رب العالمین عام حالات میں تو بہت آسان ہوتی ہے، لیکن ایسے دل گرفتہ حالات میں، ایسے اعصاب شکن حالات میں اطاعت پروردگار اور اطاعت امام کی مکمل تصویر اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ثانیہ زہرا نظر آتی ہیں، جو جلتے ہوئے خیموں میں امام سے سوال کر رہی ہیں کہ سجاد بیٹا ہمیں بتاؤ کہ جل جائیں یا جان بچائیں. وہ اس وقت اطاعت امام ہمیں واضح نظر آ رہی ہے پورے راستے میں، کہ جہاں نہ بھوک نہ پیاس، کسی چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی 5 وقت کی نماز تو کیا نماز شب قضا نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اگر بھوک اور پیاس بھی ہو اور اتنی پریشانی بھی ہو، تب بھی انسان کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں رہتے کہ وہ صبر تو اس کی مجبوری ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کر پاتا. لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اس عالم میں بھی شکر پروردگار کر رہی ہیں، اور شکر کے بعد جو منزل آتی ہے کہ جو دشمن آپ کو سامنے واضح نظر آ رہا ہے، آپ صبر بھی اپنی ذات میں کر لیں گی، شکر بھی اپنی ذات میں کر لیں گی، لیکن اسی کے ہی سامنے کھڑے ہو کے اس کو للکارنا، یہ یقیناً علی کی دختر کا ہی کمال تھا کہ جب لہجہ نہج البلاغہ میں زینب کلام کر رہی ہیں تو صرف 2 ہی جگہ لہجہ علی نظر آتا ہے، کہ یا تو پروردگار عالم نے شب معراج میں اپنے حبیب سے لہجہ علی میں کلام کیا تھا، یا دربار میں بی بی زینب نے لہجہ علی میں کلام کیا. اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج تک بی بی زینب ہمارے لیے مثال ہے کہ جب آج کے حالات میں جب ہمیں پرسہ دینے کے لیے پریشانی ہے، ایک دوسرے کو تعزیت، کرونا کی وجہ سے ہم تعزیت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے، تو وہ بی بی ہمارے لیے نمونہ ایک کامل ہیں کہ جو 72 لاشوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جا رہی ہیں اور ان کے سامنے مقصد صرف اور صرف پروردگار کے دین کو سر بلند کرنا تھا. نہ ایسی مثال ان سے پہلے سوائے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تھی، اور اس کے بعد بی بی کے بعد کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جو ایسے اعصاب شکن حالات میں صبر بھی کر سکے، شکر بھی کر سکے اور حالات کا مقابلہ بھی کر سکے. اور تمام بیویوں کو سنبھالنے والی بے شہزادی شک. زینب. اور ایک واقعہ جو مجھے چھوٹا سا یاد آ گیا، میں جانتی ہوں لمحات کم ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں، پروردگار ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. امام حسن علیہ السلام نے جو تعویذ باندھا تھا اور ماں نے وہ تعویذ کھولا تھا، اس تعویذ میں کیا تھا کہ میرے بچے کو شہادت کی اجازت دی جائے. تو یہ عظیم مائیں تھیں. اور اہل بیت کی ماؤں کا کیا کہنا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، یعنی وہ خواتین کربلا میں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کا خاندان رسالت سے نہ خون کا رشتہ تھا نہ نسبت کا رشتہ تھا، لیکن وہ بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوتی تھی اور تیار کر کے بھیجتی تھی. جس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جناب عمر ابن جنادہ ابن کعب انصاری، ایک 10-11 سال کا بچہ ہے جس کا باپ شہید ہو گیا ہے. وہ بچہ آیا ہے میدان کربلا میں اور آ کے کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیے. امام حسین کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، 2-3 مرتبہ بچہ پوچھنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو مولا اس بچے کو کچھ کہنے کے بجائے اپنے اصحاب کو دیکھ کر کہتے ہیں ابھی ابھی اس کے باپ کی لاش آئی ہے، ابھی ابھی اس کی ماں بیوہ ہوئی ہے. اگر یہ 10-11 سال کا بچہ اکلوتا سہارا اپنی ماں کا مار دیا گیا، اس کی ماں کے پاس کیا رہے گا؟ وہ بچہ مسکرا کے کہتا ہے مولا میری ماں کی فکر نہ کریں، میری ماں نے مجھے یہ لباس جنگ پہنا کر تیار کر کے بھیجا اور کہہ کے بھیجا ہے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کر. اور اگر ایک جملہ اور کہا جائے کہ جب تدفین کا واقعہ آیا جہاں مرد پیچھے ہٹ گئے تھے تو بنی اسد کی عورتیں تھیں جو آگے آئی تھیں اور ان کے پیچھے
वो मर्द आए थे, मोहतरमा राना साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, मोहतरमा रिफत फातिमा साहिबा, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से इस इबादत में हमारे साथ शामिल होने के लिए टाइम निकाला। परवरदिगार आपको अज्र अज़ीम अता फरमाए। हम सब की इस इबादत को शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा अपनी बारगाह में और इस पुरसेदारी को शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनका शाफ़े उम्मती बेटा हमारी शिफात फरमाए।